बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आप दावतुल मुस्लिमीन चैनल देख रहे हैं और जो मौजू चल रहा है वो है इज़्दिवाजी ज़िंदगी। ये उसकी तीसरी किस्त है। पिछली किस्त में हमने निकाह और लिविंग रिलेशन का तक़ाबुल किया था और निकाह और लिविंग रिलेशन में क्या फ़र्क है और निकाह के क्या फ़ायदे हैं, इस पर हमने बात की थी। अब आज हम निकाह के जो इब्तिदाई मराहिल होते हैं उस पर हम इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बात करेंगे। ब्रदरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा। पाक है वो ज़ात जिसने तमाम चीज़ों के जोड़े पैदा किए। ब्रदरान इस्लाम, तमाम चीज़ों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जोड़े पैदा किए हैं। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हम इंसानों को बनाया है उसमें भी जोड़ा पैदा किया है, एक मर्द का और एक औरत का। मर्द और औरत का जोड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है और पैदा किया है। अब जब हम निकाह करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहला जो मरहला होता है वो मरहला लड़की को देखना, लड़के वाले लड़की को देखते हैं, इसी तरह से लड़की वाले लड़के को देखते हैं और क्या क्या बातें लड़के में होना चाहिए निकाह के लिए और क्या क्या चीज़ें लड़की में होना चाहिए निकाह के लिए, इस पर शरीयत इस्लामिया ने वाज़ेह अहकामात इरशाद फरमाए हैं। चूँकि हम लोग मुख्तसर सी किस्त बनाते हैं इसलिए हम एक एक हदीस पाक पर इक्तिफ़ा करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आएँ जिनके दीन और अमानतदारी को तुम पसंद करते हो तो अपनी बेटियों के उनसे निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में फ़साद और बहुत बड़ा फितना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लड़कों में जो देखने वाली जो चीज़ है वो है दीन और अमानतदारी। लड़की वालों को ये अहकाम दिया कि जब तुम लड़के को देखो या तुम्हारे पास ऐसे रिश्ते आएँ जिनके दीन और अमानतदारी बेहतर हो तो तुम फिर अपनी बच्चियों के निकाह उनके साथ कर दो। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के अंदर क्या चीज़ देखी जाए इसके मुतालिक भी इरशाद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत से निकाह चार बातों की वजह से किया जाता है। पहला उसका माल है, यानी औरत मालदार हो, इस वजह से निकाह किया जाता है। दूसरा उसका हसब है, यानी ख़ानदानी हो, हसब व नसब उसका बेहतर हो, इस वजह से औरत से निकाह किया जाता है। तीसरा उसकी खूबसूरती है, जमाल है, यानी खूबसूरती को देखकर भी लोग निकाह करते हैं औरतों से। फिर अल्लाह के रसूल ने एक चौथी चीज़ इरशाद फरमाई और फरमाया और चौथा दीन है, और फिर फरमाया कि तू दीन वाली को तरजीह दे, तू दीन वाली को तरजीह दे, तू दीन वाली को ऊपर रख। इन तीनों चीज़ों में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह के लिए एक ज़ाब्ता बयान फरमा दिया कि कैसा लड़का होना चाहिए और कैसी लड़की होना चाहिए। उमूमन होता ये है कि हम दीन के अलावा, ख़ासकर आज के वक्त में, हम दीन के अलावा तमाम चीज़ें तलाश करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लड़के वाले हों या लड़की वाले हों। चूँकि आज के वक्त में हमारी रग़बत दीन की तरफ कतई और बिल्कुल भी नहीं रह गई है। लेकिन यकीन जाने आप, जब दीन वाली औरत और दीनदार लड़का तलाश किया जाएगा तो उन दोनों की ज़िंदगी भी बेहतर गुजरेगी और साथ ही साथ जो वालिदैन हैं, दोनों के जो वालिदैन हैं उनसे भी उसके रिश्ते बेहतर होंगे, उनके रिश्ते बेहतर होंगे और अच्छे होंगे,
زندگی پرسکون گزارنے کے لیے یہ ایک ضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ تو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ کیسا لڑکا ہو اور کیسی لڑکی ہو۔ اب اس کے بعد جو فرسٹ اسٹیپ ہے، جو پہلا قدم ہے، وہ پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے یا تو لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں یا لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے آتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر اپنی اپنی روایتیں قائم ہیں کہ کہیں لڑکے والے جاتے ہیں اور کہیں لڑکی والے آتے ہیں۔ اب جو دیکھنے کا جو سلسلہ ہے، اس میں دو طرح کی خرابیاں آج کے وقت میں آ رہی ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ کہیں کہیں پر لڑکے سے بھی نہیں پوچھا جاتا ہے اور لڑکی سے بھی نہیں پوچھا جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکی کے والدین جب کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو چکے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے من سے رشتہ کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی جبر بھی کرتے ہیں والدین۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ کہیں کہیں پر منشا بھی لیتے ہیں اور پھر لڑکیوں کے اور لڑکوں کے کانٹیکٹ نمبر تبدیل کر لیے جاتے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی آپس میں دیر رات تک اور دیر تک، جب تک شادی نہیں ہو جاتی، نکاح نہیں ہو جاتا، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ یہ جو ماڈرنائزیشن ہے، جو نئے کلچر کو جو لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں، ان کے ہاں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جان لینا اور سمجھ لینا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی خرابی ہے۔ شریعت اسلامیہ ان دونوں چیزوں کو روا نہیں رکھتی ہے، جائز نہیں سمجھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کے دل میں کسی عورت کا خیال پیدا کرے تو اسے دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے درمیان دائمی محبت کے زیادہ لائق ہے۔ یعنی جب ایک مرد چاہتا ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے کسی عورت سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لو۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انصار میں سے تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس عورت کو دیکھ لیا ہے؟ اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لو، چونکہ انصار کی عورتوں میں آنکھوں میں کچھ دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے بہت ساری چیزیں جو جھگڑے اور فساد کی جو جڑ بنتی ہیں، دیکھ لینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جڑ کو ختم کر دیا۔ اور جیسے نکاح، اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح نگاہوں کو پست کرنے کے لیے ہے اور نکاح شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اگر ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں اور پسند نہیں کریں گے تو پھر نہ نگاہیں پست ہوں گی اور نہ ہی جو شرمگاہیں جو شرارت کرتی ہیں وہ چیز ختم ہوگی۔ اس لیے دیکھنا ضروری ہے۔ اور وہ لوگ جو نکاح سے پہلے خوب زیادہ باتیں کرتے ہیں، ساتھ میں گھومتے ٹہلتے ہیں، ایک دوسرے کو مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آج کا موجودہ جو سروے ہے وہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر شادیاں ایسے ہی ٹوٹتی ہیں، چونکہ پہلے ممکن ہے کہ لڑکی کی محبت میں لڑکا اور لڑکے کی محبت میں لڑکی اس طرح کی بات چیت بھی کرتے ہیں جو پریکٹیکل لائف سے الگ ہوتا ہے، جو حقیقی زندگی سے الگ ہوتا ہے۔ اور شادی کے بعد یہ تماشا کھڑا ہوتا ہے کہ تم نکاح سے پہلے اس طرح کے دعوے کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور نکاح کے بعد وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔
تو یہ بھی شریعت اسلامیہ نے نکاح سے پہلے کسی بھی لڑکی کو چھونے اور اس کو ٹچ کرنے کی اور اس کے ساتھ جو غیر محرم ہے اس کے ساتھ وقت گزارنے کی تنہا اکیلے پرمیشن قطعی نہیں دی ہے۔ اس پر بھی بے پناہ اس وجوہات اس کے پیچھے بھی پوشیدہ ہیں کہ لڑکیوں کی جو عصمت ہے اور جو حیا ہے اس کے ساتھ کوئی لڑکا کھیل نہ سکے۔ آپ سوچیں کہ ایک لڑکا ہے جو لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور آپ کی بیٹی اس کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی، اس کے چند دنوں کے بعد اس لڑکے نے انکار کر دیا، تو اب اس لڑکی کو بھی دلی تکلیف ہوگی اور نئے رشتے تلاش کرنے میں بھی پریشانی آئے گی، پریشانیاں بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ دونوں طریقے شریعت اسلامیہ نے ناجائز قرار دیے ہیں، بلکہ ہمارے فقہ نے یہ اجازت دی ہے کہ لڑکا اور لڑکی 2 سے 4 منٹ آپس میں بات بھی کر سکتے ہیں کسی محرم کی موجودگی میں، یعنی لڑکی لڑکے سے اکیلے نہیں مل سکتی ہے، لیکن لڑکی کے ساتھ میں کوئی اور محرم ہو تو لڑکا اور لڑکی آپس میں بات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ لڑکا لڑکے کی آواز لڑکی سن لے اور لڑکی کی آواز لڑکا سن لے، تو آپ دیکھیں کہ دیکھ بھی لے لڑکا اور لڑکی بھی دیکھ لے اور دونوں ایک دوسرے کی آوازیں بھی سن لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کا بولنے کا طریقہ یا آواز نہیں اچھی لگتی ہے، تو 2 سے 4 منٹ میں اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باقی ایک اصول شریعت نے مقرر کر دیا کہ دیندار تلاش کریں، یہ ذمہ داری گھر والوں پر شریعت اسلامیہ نے چھوڑی ہے کہ گھر والے جو ہیں وہ ماحول کے بارے میں پوری طرح سے پتہ لگائیں، لڑکی والے لڑکے کے گھر کے ماحول کے بارے میں پتہ لگائیں اور لڑکے والے لڑکی کے گھر کے ماحول کے بارے میں پتہ لگائیں۔ یہ ذمہ داری پوری طرح سے گھر والوں پر عائد ہوتی ہے۔ برادران اسلام، آپ جان لیں کہ جو لوگ جبر کر کے بچے یا بچی کی شادی کرتے ہیں، فقہ حنفی میں ولایت اجبار بالغ ہو جانے کے بعد کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، یعنی جبر کر کے زبردستی بچی کی شادی کہیں بھی اپنے من سے کروا دینا یا بچے کی شادی کہیں بھی اپنے من سے کروا دینا، زور زبردستی کر کے فقہ حنفی میں جو ہے یہ پرمیشن بالغ ہو جانے کے بعد والدین کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ایک رسم اور ہوتی ہے جس کو منگنی کہتے ہیں، یہ دوسروں سے لیا ہوا ایک طریقہ ہے جس میں ہمارے یہاں بھی سودے بازیاں ہوتی ہیں، کیش پیسہ دیا جانے لگا ہے بہت ساری جگہوں پر، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لڑکا لڑکی ساتھ میں بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ شریعت اسلامیہ ہمیشہ اور ہر وقت ایسی چیزوں کو جائز قرار دیتی ہے جس کی بنیاد ضرورت پر ہو۔ ضرورت تھی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، شریعت نے جائز قرار دیا۔ ضرورت تھی کہ آواز سن لیں، شریعت اسلامیہ نے جائز قرار دیا۔ لیکن ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی جائے، ایک دوسرے کو چھوا جائے، یہ شریعت اسلامیہ نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ آپ چھونے کا جو مرحلہ ہے وہ نکاح کے بعد کا ہے، اور بری رسموں سے اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سبوں کو محفوظ رکھے، شریعت اسلامیہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو، یوٹیوب چینل دعوت المسلمین کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر کوئی سوال ہو نکاح کے متعلق جو موضوع چل رہا ہے اس کے متعلق، تو آپ وہ کمنٹس باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔